ಕರಾವಳಿ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹ್, ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹ್, ಅಸ್ಸಲಾತು ವಸ್ಸಲಾಮು ಅಲಾ ರಸೂಲಿಲ್ಲಾಹ್ ವ ಅಲಾ ಆಲಿಹಿ ವ ಸಹ್ಬಿಹಿ ವ ಮವಾಲಾ. गुज़िश्ता हफ्ते मिज़ाह पर गुफ्तगू हुई थी, हंसना हंसाना मिज़ाह. तो हमारे पास दोस्तों ने कहा, हमारे पास वफ़ा ने कि हंसी मजाक के आदाब पर भी कुछ रोशनी डाली. हंसी मजाक के जो आदाब हैं उस पर भी कोई रोशनी डालनी चाहिए ताकि लोगों को मालूम हो जाए. और हकीकत भी है, अगर हंसी मजाक एक है मिज़ाह, एक है इस्तेहज़ा. मिज़ाह शरीयत में मतलूब है, महमूद है, काबिल तारीफ है, लेकिन इस्तेहज़ा शरीयत में मरगूज़ है, नापसंदीदा है. मिज़ाह और इस्तेहज़ा, और ये फर्क बहुत बारीक है. लोग बहुत ज़्यादा पिसर जाते हैं. जिस तरह नात का लिखना बड़ा मुश्किल काम है, इसी तरह हंसना हंसाना ये बहुत नाजुक है. थोड़ा सा फिसल गए तो फिर लेने की देनी पड़ जाते हैं. बाज़ दफ़ा आदमी कुफ्र की सरहद तक में दाखिल होता है. अभी अरबी अखबारात भरे पड़े हैं. अभी 5 मई का वाक़या है. एक मशहूर कॉमेडियन जिसका नाम है शादीन फ़क़ीह, ये औरत है शादीन फ़क़ीह, ये लबनान की है, मशहूर कॉमेडियन है. अभी 5 मई 2014 का वाक़या है. उसने अपनी एक वीडियो क्लिप में, यानी उसको उसने वायरल किया इंटरनेट के जरिए से, और उसने नमाज़ी जुमा का मजाक उड़ाया. नमाज़ी जुमा जो कि शायर है, इस्लाम का शायर है, उसका उसने मजाक उड़ाया और उस पर जबरदस्त लहरी हुई अखबारात में. मशहूर कॉमेडियन, मुस्लिम औरत. तो बाज़ दफ़ा आदमी गोया जो कभी मौत की शक्ल इख्तियार करती है, जो कभी मौत की शक्ल इख्तियार करती है, कभी मिज़ाह इस्तेहज़ा का रुख उठार लेता है, तो बहुत उसके आदाब पर नजर रखने की जरूरत है. मेरे अजीजों, शरीयत में दीन का मजाक, यानी जोक के नाम पर, हंसने हंसाने के नाम पर, मिज़ाह के नाम पर शरीयत का मजाक, दीन का मजाक, दीन के अहकाम का मजाक एक कुफ्र है. कुरान ने साफ कहा, वइज़ा नादैतुम इलस्सलात इत्तखज़ूहा हुज़वा व लअिबा. जब तुम उन्हें नमाज की तरफ दावत देते हो, नमाज की तरफ बुलाते हो, तो नमाज का मजाक उड़ाते हैं, नमाज का मजाक उड़ाते हैं और उसे खेल बनाकर रखते हैं. वह नमाज का मजाक, नमाज की तरफ बुलाने वालों का मजाक, ये भी गोया कुफ्र की सरहद में चले जाने के करीब है. इसलिए कुरान कह रहा है, वला यहमिलुन्ना अस्कालहुम व अस्कालन मा अस्कालिहिम. इस तरह की कॉमेडी हंसने हंसाने वाले लोगों को हंसाने के नाम पर खुद अपना बोझ और दूसरों का बोझ भी लाते हैं, खुद अपना बोझ भी दूसरों का बोझ भी लाते हैं. इसलिए इस्लाम ने साफ कहा, वलइन सअलतहुम लयक़ूलुन्ना, अगर तुम उनसे पूछोगे तो जरूर कहेंगे, इन्नमा कुन्ना नख़ूज़ु व नलअब, हम तो सिर्फ मजाक उड़ा रहे थे, हम तो हंसी मजाक और दिललगी कर रहे थे. कुन्ना नख़ूज़ु व नलअब. अल्लाह ताला कह रहा है, कुल अबिल्लाहि व आयातिही व रसूलिही कुंतुम तस्तहज़िऊन. कि अल्लाह के साथ, अल्लाह की आयतों के साथ और उसके रसूल के साथ तुम हंसी मजाक और दिललगी कर रहे थे. वला तअतज़िरू, तुम्हारा उज़्र काबिल कबूल नहीं है. तुम उज़रात तराशो, लेकिन तुम्हारे उज़्र काबिल कबूल नहीं है. कद कफरतुम बअद ईमानिकुम, कुफ्र के बाद तुम ईमान में दाखिल हो गए, यानी ईमान लाने के बावजूद तुम कुफ्र की सरहद में चले गए. इसलिए कुरान साफ कहता है, वक़द नज़्ज़ल अलैकुम फिल किताब अन इज़ा समिअतुम आयातिल्लाह युकफ़रू बिहा व युस्तहज़अ बिहा फला तक़उदू मअहुम हत्ता यख़ूज़ू फ़ी हदीसिन ग़ैरिही. हमने अपनी किताब में ये बात उतारी, जब अल्लाह की आयत के साथ कुफ्र बका जा रहा है, जब अल्लाह की आयत के खिलाफ कुफ्र बका जा रहा हो और उसका मजा और इस्तेहज़ा किया जा रहा, मजाक उड़ाया जा रहा अल्लाह की आयत के साथ, तो उनके साथ मत बैठना.
یہاں تک کہ دوسری گفتگو شروع کریں، پھر اللہ تعالیٰ کتنی بڑی وعید ہے، کہا دیکھیے انکم اذا مثلہم، تب تو تم ان کی طرح ہو جاؤ گے، ان اللہ جامع المنافقین، اللہ تعالیٰ منافق اور کافروں کو جہنم میں ایک جگہ جمع کرے گا۔ ایک دوست کہنے لگے مولانا، ابھی کل آ کے ہمارے ایک دوست کہنے لگے مولانا دیکھیے مسلم ادارے ملی اداروں کے ہوتے ہوئے لوگ غیر ملی اداروں میں طلبا کو داخل کر رہے ہیں۔ میں نے کہا وہاں اگر دین کا مذاق اڑایا جائے گا، قرآن کا مذاق اڑایا جائے گا، اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جائے گا، بینڈ باجے صبح سنے جائیں گے اور کفریات کی پریکٹس ان سے کرائی جائے گی، تو گویا ان کا شمار بھی انکم، صاف اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے انکم اذا مثلہم، ملی ادارے ہوتے ہوئے جہاں تربیت ہے، دین ہے، نہ ہو تو الگ بات ہے، پھر آدمی غیر ملی اداروں کو اختیار کریں تو وہاں صبح بینڈ باجے سنے اور شرکی اعمال کریں، اپنے اوپر ہمارے دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہوں اور دین کے خلاف باتیں بھی ہو رہی ہوں اور ہم سنیں اور خاموش رہیں، ان محفلوں میں بیٹھے رہیں، تو کتنی بڑی خطرناک چیز ہے میرے عزیز اور دوستو۔ تو میں نے کہا دین کا مذاق، اسی لیے علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں الاستہزاء باللہ، اللہ کی آیات کے ساتھ استہزاء، اس کی آیات اور اس کے رسول کے ساتھ استہزاء بھی گویا ایک کفر ہے۔ اسلام کے شاعر کا مذاق، نماز روزے جتنے اور عبادانی اسلام کے احکام، صرف داڑھی کا مذاق، آپ داڑھی نہیں رکھتے تو الگ بات، داڑھی مت رکھیے، آپ ٹخنے سے نیچے پہن رہے ہیں، آپ کہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی نے اجازت دی تھی، آپ کی تمن حضرت ابوبکر کی تمن نکلی ہوئی تھی اور اللہ کے نبی کے پاس حدیث میں خیالہ کا ذکر آتا ہے، لیکن آپ مختصر لباس پہننے والوں کا مذاق اڑائیں، داڑھی کا مذاق اڑائیں، تو یہ شاعر کا مذاق ہے۔ اللہ کے نبی جو چیزیں کرتے آ رہے ہیں اس کا مذاق اڑائیں، یہ بہت خطرناک چیز ہے میرے عزیز اور دوستو۔ آج مسلمانوں کو دیکھتے ہیں مذاق اڑاتے ہیں مختصر کپڑوں کا، داڑھیوں کا، بعض کامیڈین کو بھی دیکھتے ہیں، یہ مذاق میرے عزیزو۔ ایک ہے نقد ہے، ایک ہے مذاق۔ نقد آدمی کر سکتا ہے، معاشرے میں نقد کرنا چاہیے۔ علامہ اقبال نے بھی نقد کیا، علامہ اقبال کی مشہور اصطلاح ملا کی اصطلاح ہے، علامہ اقبال کی شاعری میں ملا اور مجاہد کی اصطلاح معروف ہے، معاشرے پر نقد کر رہا ہے، سماج پر۔ دیکھیے علامہ اقبال کہتے ہیں ملا کے ازاں اور مجاہد کے ازاں اور، صوفی کی طریقت میں فقط مستی اقوال، ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار۔ پھر یہی علامہ اقبال کہتے ہیں ہماری سائے پہم کی کرامت ہے کہ آج صوفی و ملا ملکیت کے بندے ہیں غلام، صوفی و ملا ملک۔ تو معاشرے پر نقد کرنا الگ چیز ہے، لیکن بحیثیت علماء کا مذاق اڑانا اس لیے مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا گیا کہ مدرسوں میں چوری ہو رہی ہے، مدرسوں میں چوری ہو رہی ہے، تو کتنی اچھی بات کہ انہوں نے کہا طالب علم چور نہیں ہوتا، طالب علم چور نہیں ہوتا، لیکن چور طالب علم کی شکل اختیار کرتا ہے۔ اب کچھ علماء خون بہایا جا رہا ہے، نسل کشی ہو رہی ہے، اب بہت سے علماء اگر خاموش ہیں تو وہ صحیح معنی میں علماء نہیں ہے، علماء کی کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہیں اور ان پر نقد کیا جا رہا ہے، صحیح نقد ہے، وہ علماء نہیں ہے، علماء کی شکل ہے، علماء خون بہتا ہوا دیکھ رہے ہیں، آواز نہیں اٹھا رہے ہیں۔ تو میرے عزیزوں اور دوستوں، اسی لیے علامہ اقبال نے ملا کی تعریف بھی کی ہے۔ اس سب کے باوجود علامہ اقبال مرحوم ایسے ملا کی قدر کرتے ہیں جو مسلمانوں میں ملی غیرت باقی رکھنے کی کوشش ہے۔ اسے کہتے ہیں علامہ اقبال افغانیوں کی غیرت دی کا ہے یہ علاج، افغانیوں کی غیرت دی کا ہے یہ علاج، ملا کو ان کے کوہ دمن سے نکال دو، یعنی علماء سے محروم کر دو، اس افغانی قوم کو یہی ان کا علاج ہے۔ تو معلوم ہوا دین کا مذاق، دین کے شاعر کا مذاق، علماء کا مذاق، یہ گویا بہت خطرناک چیز ہے، ڈرنے کی ضرورت ہے۔ ہنسی مذاق کے آداب ہیں، ورنہ وہی جوکنگ موکنگ کی شکل اختیار کرتی ہے، وہی مزاح استہزاء بن جاتا ہے، اور پھر بعض دفعہ انسان کی فاسق اور فاجر ہونے کے خطرات، بلکہ کفر کی سرحد میں داخل ہونے کے خطرات منڈلانے لگتے ہیں۔ سب سے بڑی چیز آج کل ہم دیکھتے ہیں ہنسنے ہنسانے والوں کی بڑی جھوٹی چیزیں، حقیقت بھی نہیں ہے بیان کر رہے ہیں، جھوٹ موٹ، وہ سب سے بڑی خاصیت ہوتی ہے۔ اس لیے میں نے کہا جس طرح لکھنا بڑا مشکل نازک کام ہے، تو ہنسنا ہنسانا بھی بڑا نازک کام ہے۔
تو جھوٹ کا پرندہ ہوتا ہے، جھوٹ کا۔ اللہ کے نبی صاف فرماتے ہیں، ترمذی کی حدیث ہے، وَيْلٌ لِّلَّذِي يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمُ وَيْلٌ لَّهُ ثم وَيْلٌ لَّهُ۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں بربادی ہے اس شخص کے لیے جو گفتگو کرے اور جھوٹ بولے تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو ہنسائیں، لوگ ہنسیں۔ پھر اللہ کے نبی بار بار کہہ رہے ہیں وَيْلٌ لَّهُ ثم وَيْلٌ لَّهُ۔ کتنی خطرناک چیز ہے میرے عزیزو، یہ ادب ہے ہنسنے ہنسانے میں کہ آدمی جھوٹ نہ بولے، ہنسنے ہنسانے میں بھی جھوٹ سے اعراض کریں، بڑا گناہ ہے۔ اب لوگوں کو ہنسنے ہنسانے کے لیے آدمی جھوٹ موڑ بول دے ڈرنے کے ذریعے حکم ہے، اسی لیے اللہ نے اسی لیے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان الکذب لا یصلح فی جد ولا حزن، جھوٹ نہ سنجیدگی میں صحیح ہے نہ ہنسی مذاق میں، سنجیدگی میں بھی ہنسی میں، دونوں میں جھوٹ حرام ہے۔ تو میرے عزیزو ایک ادب، اہم ادب یہ ہے جھوٹ سے اعراض کریں، ورنہ پھر یہی مزاح استہزاء کی شکل اختیار کر جائے گی۔ لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں، آج کل دیکھیں ہنسنے ہنسانے والے دیکھیے تو ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اچھے اچھے لوگوں کو آپ دیکھیے فلاں کی نقل اتاری جا رہی ہے، فلاں کی باتوں کی نقل، فلاں کے چلنے کی نقل، فلاں کا وہ انداز، فلاں کی پیدائش گڈا ہے، پست قد ہے، لمبا ہے، اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کئی عجیب قسم کا، گویا یہ لوگوں کا استہزاء ہے۔ اب لوگوں کو ہنسانے کے لیے آدمی سامنے والے کو تکلیف دے، یہ بہت بڑی خطرناک چیز ہے۔ قرآن نے صاف کہا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، کا کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ ہو سکتا ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ تم سے بہتر ہو، ولا نساء من نساء، نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ جن عورتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ عورتیں بہتر ہوں ان عورتوں سے، یعنی مذاق اڑانے والی عورتوں سے۔ مذاق میں بہت عربی میں بہت نازک چیز ہے، ایک ہے سخریہ، ایک ہے استہزاء۔ استہزاء اچانک آدمی مذاق اڑاتا ہے، کچھ ہوا نہیں اس سے مذاق اڑا رہا ہے۔ قرآن حدیث کا مذاق میں استہزاء کا لفظ استعمال کیا گیا، سخریہ کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا، کیوں؟ قرآن حدیث پہ آدمی مذاق کرتا ہے احکام کے ساتھ، اللہ کے شاہد کے ساتھ، تو استہزاء کہتے ہیں بغیر کسی چیز کے ظاہر کیے ہوئے مذاق اڑانا، اور سخریہ کہتے ہیں، تمسخر کہتے ہیں کوئی چیز ہوئی ہے اس سے اس کا مذاق اڑانا۔ تو دونوں ممنوع ہے، سخریہ تمسخر بھی اور استہزاء بھی، لیکن مزاح جائز ہے، جو آداب ہے شریعت کے اس آداب کے مطابق۔ دیکھیے غور کیجیے، حضرت عائشہ کہتی ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، صحیح حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی سے کہا حسبک من صفیہ کذا و کذا، حضرت صفیہ بھی آپ کی بیوی تھی، کہا حضرت صفیہ کا پست قد ہونا، چھوٹے قد والا ہونا یہ تمہارے لیے کافی ہے۔ جیسے ہی یہ بات حضرت عائشہ اللہ کے منہ سے نکلی، آپ چراغ ہوئے غصے میں آ گئے، کہ لقد قلت کلمۃ لو مزجت بماء البحر لمزجت، تم نے ایسا کلمہ کہا ہے، ایسی بات کہی ہے، اگر سمندر کے پانی میں اسے ملا دی جائے تو سمندر کا پانی بھی گلتا ہو کر رہ جائے۔ حضرت عائشہ نے کہا ہم کہتے تم لوگ انسان ہیں، میں نے کوئی غلط بات نہیں کہی، میں نے کہا اس کی حقیقت بیان کی، وہ پست قد ہے، چھوٹی قد والی ہے، میں نے صرف انسان کی جو حقیقت ہے اس کا جو شیپ ہے، اس کی شکل صورت میں بیان کیا۔ اللہ کے نبی میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ اللہ کے نبی نے کہا فقال ما احب انی حکیت انسانا، میں پسند نہیں کرتا کہ میں کسی چیز کی، کسی انسان کی شیپ اور اس کے حالت کو بیان کروں اور اس کے بدلے میں مجھے اتنا ملے، اتنا مال دیا ہے۔ دیکھیے سب سے زیادہ کمانے والے کامیڈین ہوتے ہیں، ایک رات میں لاکھوں روپیہ کماتے ہیں جھوٹ کے ذریعے سے، کسی کی نقل اتار کے، کسی کا کسی کو حقیر، حتیٰ کہ بہت سے لوگ کورٹ تک جاتے ہیں کہ ہماری دل آزاری ہوئی ہے، ہماری نقل اتاری گئی ہے۔ تو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں صرف کسی انسان کے بارے میں بتا کہ وہ گڈا ہے، وہ لمبا ہے، وہ موٹا ہے، طنز سے کہنا، مذاق اڑانا یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں اگر مجھے اس کے بدلے میں ڈھیر اتنا مال دیا جائے تب بھی میں یہ پسند نہیں کروں گی۔ تو معلوم ہوا یہیں جوکنگ موکنگ ہو جاتی ہے، یہیں مزاح استہزاء بن جاتا ہے جب اس کے آداب کا لحاظ نہیں رکھا جاتا۔ حضرت بلال بن رباح اور ابو ذر میں اختلاف ہوا کسی مسئلے پر، فرض اختلاف ہوا، تو حضرت ابو ذر نے کہا یا ابن السوداء، اے کالی کلوٹی عورت کے بچے، بیٹے کہاں؟ اللہ کے نبی کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو اللہ کے نبی نے کہا اعیرتہ بأمہ، کیا اس کی ماں کا تم نے آر دلایا اسے؟
انک مرء فیک جاہلیہ، ابھی بھی تمہارے اندر جاہلیت کی عادات، جاہلیت کی خو ابھی بھی تمہارے اندر ہے۔ ابو ذر رو پڑا کہ اللہ کے نبی مجھے میری مغفرت کیجیے، مجھے معاف کیجیے، میرے مغفرت کی دعا کیجیے۔ تو معلوم ہوا ہنسنے ہنسانے میں دل آزاری صحیح نہیں ہے۔ بعد میں ہم دیکھتے ہیں ایک دینی طبقے کا ایک دینی کام کرنے والا دوسرے دینی کام کرنے والے کا مذاق اڑاتے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، آپ وہ کر رہے ہیں۔ اسی میرے عزیزو اسلام، ارے آپ کون ہیں؟ آپ کون سے ترم خواہ ہیں کہ آپ کا عمل آپ کو جنت میں لے جائے؟ اللہ کے نبی کا حال دیکھیے، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں لن يدخل احدكم الجنہ عملو، کسی کو اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کر سکتا۔ صحابہ نے پوچھا انت ولا انت یا رسول اللہ، کیا آپ کا عمل بھی آپ کو جنت میں داخل نہیں کر سکتا؟ لا ولا انا الا ان يتغمدني الله بالرحمہ، اللہ کی رحمت جب تک شامل حال نہ ہو تو میرا عمل بھی مجھے جنت میں داخل نہیں کر سکتا۔ ایک جماعت دوسری جماعت، ایک دینی کام کرنے والا دوسری جماعت کا کو طنز کریں، تانے کریں اور اپنے کام کی بڑائی بیان کریں، سامنے والے کا مذاق اور استہزاء کریں، تو پتہ نہیں بھائی تمہارا خاتمہ کس کا خاتمہ ایمان پر ہے، کو کیا پتا۔ قرآن کہہ رہا ہے الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات، دیکھیں کچھ لوگ اپنی حیثیت کے مطابق بیچارے لے کر آتے تھے مٹھی بھر کھجوریں، تو یہ منافقین مذاق اڑاتے تھے، دیکھیے اس کے مٹھی بھر کھجوروں نے بڑا کام کیا ہوگا۔ دیکھا اللہ کے لیے قرآن کہہ رہا ہے الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم، جو بیچارے اپنی استطاعت بھر دے سکتے ہیں اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں، فیسخرون من، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کا ٹھٹا کرتے ہیں، ان کے ساتھ مخول اور ٹھٹول کرتے ہیں۔ سخر اللہ من، اللہ ان کا مذاق اڑائے گا، اللہ ان کے ساتھ ٹھٹول کرے گا، اللہ ان کا استہزاء کرے گا۔ سخر اللہ من، کتنی بڑی میرے عزیزو، تو یہ غور کرنا چاہیے ہنسی مذاق کے آداب میں۔ ہنسی مذاق میں آدمی اعتدال کو قائم رکھے، لیکن ایک اعتدال، اب ہنسی مذاق زیادہ ہو گیا تو پھر یہ دل کے مردہ ہونے کا کام ہے، ایک لمٹ ہے۔ زیادہ بھی اس لیے حضرت سعد بن ابی وقاص نے وصیت کی تھی اپنے بیٹے کو اقتصد فی مزاحک، مزاح میں بھی اعتدال سے کام لیجیے، بہت زیادہ ہنسی مذاق میں ایسے مت رہ جائیے کہ یہی تمہاری زندگی کا مقصد رہ جائے، یہ چیز حیات کو ختم کر دیتی ہے اور بیوقوف تم پر حاوی ہو جاتے ہیں اس کے ذریعے سے۔ اور جو ہنسی مذاق میں اگر اعتدال نہیں رہا تو بعض دفعہ آپس میں دشمنیاں ہو جاتی ہیں، بھائی کسی کی شکل کا مذاق اڑایا، کسی کی لمبے چوڑے ہونے کا مذاق اڑایا، فلاں کسی کی عادتوں کا مذاق اڑایا، تو پھر آپس میں محبت کے بجائے دشمنیاں ہو جاتی، چند لوگوں کو خوش کرنے کے لیے چند لوگوں کی دشمنیاں بول دی جاتی ہیں، آپس میں اتحاد اور اخوت کا پارا ہو کر رہتا ہے۔ اس لیے کتاب البخارا جو مشہور کتاب ہے ہنسنے ہنسانے کی، بخیلوں کی کوئی ہسٹری لکھی ہے جاہز نے، اس میں انہوں نے لکھا ہے وَلِلْمَزْحِ مَوْضِعًا، ہنسی مذاق کی بھی جگہ ہیں ہر جگہ۔ اب بہت سے لوگوں کو دیکھا اپنے خاص لوگوں میں چل جاتا ہے، بھائی جا رہے ہیں تعزیت کے لیے جا رہے ہیں، وہاں بھی ہنسی مذاق ہو رہی، عیادت کے لیے جا رہے ہیں، وہاں بھی ہنسی مذاق ہو رہی۔ بھائی بیمار ہے، خاص دوست ہے، الگ چیز ہے، اپنا قریبی ہے تو چل جاتا ہے، تو دور کا آدمی وہاں بھی جا رہے ہیں، وہاں مذاق اڑا رہے ہیں۔ ہر چیز کی ایک جگہ ہے، اس جگہ میں وہ چیز ہونی چاہیے۔ اب غم کی جگہ میں بھی ہم ہنسی مذاق کریں تو سامنے والوں کی دل آزاری ہوگی، سامنے والوں کو تکلیف ہوگی، اس لیے جاہز کہتے ہیں وَلِلْمَزْحِ مَوْضِعًا، ہنسی مذاق کی بھی جگہ ہے، وَلَهُ مِقْدَارٌ، اس کی مقدار ہے۔ دوا کی مقدار ہوتی ہے، دوا ایک ہے غذا، ایک ہے دوا۔ غذا کو غذا کی جگہ پر رکھیے، دوا کو دوا کی جگہ پر رکھیے۔ اگر دوا کا استعمال غذا کی جگہ پر ہو جائے تو پھر انسان کا جسم گویا سڑ جائے، گل جائے، نقصان ہو جائے۔ تو یہ ہنسی مذاق کی دوا ہے، بوریت کو دور کرنے کا۔ حد سے زیادہ تجاوز اختیار کر گیا تو یہ نقصان دہ ہے، صاف کہا۔ پھر کہتے ہیں صار الفاضل خطلا والتقصیر نقصا، کمی میں بھی نقصان ہے، زیادتی میں بھی نقصان ہے۔ تو میرے عزیزوں، میں نے جس طرح کہا یہ بہت نازک چیز ہے، جس طرح نعت لکھنا، اللہ کے نبی کی تعریف کرنا بہت باریک چیز ہے کہ کہیں کفر کی سرحد میں نہ آئے، اسی طرح ہنسی مذاق کرنا بھی ایک باریک چیز ہے۔ دھاگے تلوار کی
دھار سے بھی زیادہ باریک چیز ہے. کہیں آدمی مذاق اڑاتے اڑاتے جھوٹ قرآن اور حدیث اور علماء کا مذاق اڑانے لگے, لوگوں کا مذاق اڑانے لگے, جھوٹ بولنے لگے, اور آپس میں محبت کے بجائے دشمنیاں ڈال دیں سماج کے اندر, تو بجائے اس سے فائدہ ہونے کے نقصان ہوگا. تو پھر یہ مزاح نہیں استہزاء بن جائے گا, یہ جوک نہیں موک بن جائے گی, جوکنگ نہیں پھر موکنگ ہو جائے گی. تو بہت احتراز کرنے کی ضرورت ہے. کچھ آداب تھے گزشتہ ہم نے تفصیل سے باتیں بیان کی تھی, تو ہمارے کچھ دوست احباب نے کہا تھا اس کے آداب پر بھی کچھ روشنی ڈالی جائے, تو میں نے اس کے آداب پر بھی کچھ روشنی ڈالی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.